अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज हमारे सहाफ़ी कोलीग अरशद शरीफ साहब की शहादत का दूसरा साल मुकम्मल हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं। हम देखते हैं कि हुकूमती शख्सियात भी इसके ऊपर बयानात देती हैं, उसके अलावा मामला अदालत में भी है। अभी तक बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं मिले। अरशद की फैमिली अभी भी इंसाफ की मुंतज़िर है, अरशद के कोलीग्स अभी भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अरशद साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा, जिन हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा, फिर वो मुल्क से बाहर गए, कीनिया में जो कुछ हुआ, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि जब तक एक थारो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो शायद कभी भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स ना मिलें। मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में है और पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे अब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो भी इस मामले को देखेंगे। अताब बंदयाल साहब के दौर में एक आधी हेयरिंग तो हुई थी लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने अर्ज किया कि नए चीफ जस्टिस साहब आ चुके हैं, या अफरीदी साहब, उनके हवाले से ये तासुर है, ये राय है, जितने भी अदालती सर्कल के अंदर लोग चीज़ों को जानते हैं, हर कोई ये कहता है कि बड़े अच्छे जज हैं, बड़े प्रोफेशनल जज हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल जज हैं और हमेशा मेरिट के ऊपर बात करते हैं, मेरिट पे फैसले देते हैं। उनकी तैनाती तो हो गई और एक कमेटी ने उनकी तैनाती की। अब इशू ये है कि जो प्रोसेस है उसके ऊपर लोगों के एतराज़ात हैं कि इस प्रोसेस में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया गया। एक सेटल्ड प्रिंसिपल था जिसके ऊपर सारे लोग मुतफिक थे, उस प्रिंसिपल से हट के चीज़ें की गई, एक नई तरमीम लाई गई, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। बल्कि माजी में तो खुद जो हुक्मरान जमात के लोग हैं वो ये कहते थे कि किसी भी इंपॉर्टेंट इदारे के अंदर तैनाती उस तरह होनी चाहिए जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से कहा था कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं, विद इन द इंस्टीट्यूशन ये सब कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन अब मामला इंस्टीट्यूशन से बाहर आ गया है। अदलिया के हवाले से सियासतदानों के अपने गिले शिकवे हैं। उस दिन आपने देखा कि जिस दिन तरमीम पास होनी थी और जो तकारीर की गई वहां पे इंसाफ का जिक्र कम हुआ और जजेस के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। लगता ऐसे था कि कोई खास किस्म का गुस्सा है अदलिया के ऊपर। अब ये जो कमेटी बैठी, जिस कमेटी ने नए चीफ जस्टिस साहब की नामजदगी जिस कमेटी के थ्रू हुई, उस कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने शिरकत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे ये तनकीद हो रही है कि आप सारे अमल का हिस्सा थे, आपने मुशावरत में हिस्सा लिया, कमेटी के लिए आपने नाम दिए, तो आप लोग क्यों नहीं उसमें जाके शामिल हुए? तो ये भी तनकीद उनके ऊपर हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब अब ये जो कमेटी है जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को तैनात करना है, उसमें किसको शामिल करने की बात थी कि जी साहिबजादा हामिद रजा साहब भी आ जाएं और बैरिस्टर गौहर साहब भी आ जाएं। ये हुकूमत के दोस्त कोशिश करते रहे कि इनको राजी कर लिया जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रवां माह ही बैरिस्टर गौहर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। साहिबजादा हामिद रजा के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और फिर ये हुकूमत वाले इन्हीं शख्सियात को बुला रहे थे कि आप आएं, बैठें और मुल्क के चीफ जस्टिस की तैनाती करें। अगर आप इस कमेटी के अंदर दीगर दोस्तों को देखें जिसमें फारूक एच नाइक साहब हैं, वो मखसूस नशिस्तों वाले मामले के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, वो पेशावर हाई कोर्ट में आपको नजर आए। इसी तरह दीगर बहुत सारी जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं माजी के अंदर उनके ऊपर मुकदमात चलते रहे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो लोग जो खुद इस सारे अमल का हिस्सा रहे, जो बाद में फिर भी जाके अदालतों के सामने पेश होंगे, क्या वो इस तरह एक नए चीफ जस्टिस की तैनाती कर सकते हैं? ये वो एक क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा है। पर एनीवे ये अब तैनाती तो हो गई है, आगे यहां से मामला किस तरफ जाएगा? बुशरा बीबी की जमानत भी आज हो गई लेकिन रोपकार जारी नहीं हो सका। कोशिश करेंगे कि इस मामले पे भी गुफ्तगू करें। सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मेहमानों करें जो वहां पे कमेटी के अंदर मामला हुआ उसकी तफसील लें। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सेनेटर हैं नासिर भट्ट साहब। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और MNA उमैर नियाजी साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आपका भी शुक्रिया। साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी शुक्रिया। और कामरान मुर्तजा साहब जिनका इस सारे अमल में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था और लोगों ने बड़ी उनकी तारीफ भी की और कमेटी का भी वो हिस्सा थे, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे। कामरान साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा सर ये जो नए चीफ जस्टिस की नामजदगी हुई, क्या सब लोगों एक ही नाम पे मुतफिक थे या कोई और नाम भी कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ? देखिए, ये इन कैमरा प्रोसीडिंग थी और इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि हम जो है हल्फ पे होते हैं और कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जिस किसी दोस्त ने जो कुछ भी डिस्क्लोज किया वो गलत किया। मैं कम से कम अपने आप को इस बात का पाबंद समझता हूँ कि जो कुछ अंदर हुआ वो सामने ना आए।
ٹھیک. اچھا سر پھر کرائٹیریا پہ تو یقیناً ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ آبویسلی وہ بھی نہ کریے. دیکھیے سارے محترم ججز ہیں, سارے بہت اچھے لوگ ہیں, سارے بہت محترم لوگ ہیں. کرائٹیریا کا اگر آپ کوئی کرائٹیریا سیٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو آپ کسی کی کمی خامی میں بدل دیں گے, تو اس کو نہ کریے. سارے ہمارے لیے بہت اہم ہے, بہت محترم ہے. ایک فیصلہ ہو گیا جس طرح سے بھی ہوا, مگر وہ اب اس کا احترام کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں سر اس کے سیاسی پہلو پہ آ جاتے ہیں. اب جو تنقید ہو رہی ہے کہ ایک سیٹل پرنسپل تھا الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد, اور پہلی دفعہ تاریخ میں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی اس نے تعیناتی کی, یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہیں کیونکہ اس میں وزیر قانون بھی ہیں, دوبارہ ان کے سارے مقدمات وغیرہ بھی وہاں پہ جائیں گے. تو پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ آؤٹ کم موجودہ حالات کے اندر, یا اس سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا تھا معاملہ؟ دیکھیے اس وقت بہتر تو وہ ہوتا ہے جو میجارٹی سمجھتی ہے, اور میجارٹی نے جو نا وہ ایک قانون سازی کر دی. منارٹی جو ہے اس سے اختلاف کر سکتی ہے, اپنی ریزرویشنز رکھ سکتی ہے, مگر چونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے, پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو ہے وہ ایک قانون سازی ہو گئی, اور اس قانون کے مطابق, اس دستور کی اس پروویژنز کے مطابق وہ ایک سلیکشن بھی ہو گیا. اب وہ سلیکشن ہو گیا تو اس کو احترام دیا جانا چاہیے. ایک چیز میں کمیٹی ممبرز کے حوالے سے بتا دوں کہ کوئی شخص اس میں کنوکٹڈ نہیں ہے. کسی کے اوپر کیس ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی اور سچا بھی, مگر کم از کم کوئی جو ہے نا وہ مجرم نہیں ہے جنہوں نے یہ سلیکشن کیا ہے. سارے الیکٹڈ لوگ ہیں, اور حکمرانی جو ہے نا اللہ کے بعد اس کے عوام کے ذریعے چوزن ریپرزنٹیٹیو کی ہے. چوزن ریپرزنٹیٹیو نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے, اس کو اس طرح سے میرا خیال ہے ڈسپیوٹڈ نہیں بننا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہاں پہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس طرح اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنانا چاہیے, پر یہ بھی کوشچن ہے نا کہ ایگزیکٹو جب چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گی, وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے جس کے حوالے سے وکلا کا ایک گروپ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہا ہے, کیا اب آپ ان کو انگیج کریں گے یا پھر وہ کوئی تحریک چلائیں گے؟ مطلب آگے معاملہ کس طرح بڑھائیں گے؟ اب لوگوں کو ہم نے کنونس بھی تو کرنا ہے نا. دیکھیے لوگوں کو کنونس ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم تحریکیں چلائیں اور کہیں کہ یہ کام ہماری لاشوں پہ ہوں گے, ہمارے خون پہ ہوگا. یہ ان چیزوں کا یہ جذباتیت جو ہے نا وہ اب اس ملک سے جو ہے نا بس کافی ہو گئی ہے, اور اس کے ہم نے نقصان اٹھائے ہیں. دیکھیے کسی نے اس میں اختلاف کیا ہوگا, کسی نے اتفاق کیا ہوگا. اس اختلاف اور اتفاق کے نتیجے میں جو ہے نا ایک آپ کو نتیجہ دے دیا گیا ہے. وہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کرے اس ملک کے لیے اچھا ہو, اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہو, اور آگے ہم مل جل کے آگے بڑھ سکیں. بجائے یہ کہ ہم کسی چیز کو ڈسپیوٹڈ بنائیں, کسی بہت اچھے آدمی کو اس وجہ سے ڈسپیوٹڈ بنا دیں کہ اس کے طریقہ کار کی وجہ سے, تو یہ غلط ہوگا. جب یہ چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے نا جن کی سینیارٹی جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوئی ہے, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دوسروں کو, ہم کو جو ہے نا وہ اب مزید بات اس پہلو پہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا سر آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیں, جس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو قبول کر لیا گیا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے, جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ مستعفی ہو جائیں؟ میں نہیں کہہ سکتا, میں کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی طرح سے بھی رابطے میں نہیں ہوں. ٹھیک, مجھے نہیں پتا کہ وہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا, مگر میں ایک آپ کو اپنی جو نا یہ دے سکتا ہوں, گٹ فیلنگ میری یہ ہے کہ اگر کچھ ہونا ہوتا تو آج ہو گیا ہوتا. تو آج نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہ اچھے دوست ہیں آپس میں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بٹ آپ نے سنی کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو, اور انہوں نے کہا کہ باتوں سے یہی لگا کہ اب جو حالات تھے ان کے اندر کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا. تو ایک پرنسپل تھا, سیٹل پرنسپل تھا سینیورٹی والا, اب تو ترمیم ہو گئی ہے, اس کو آپ نے تبدیل کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے استحکام آئے گا, چاہے وہ صرف عدلیہ کا ادارہ ہو جائے یا اوور آل ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران مرتضیٰ صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز ایک ہوتی ہے نا, فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ اختلاف ہونا ایک جمہوری حق بھی, اور بندے کا اپنا رائٹ ہوتا ہے. لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پہ تنقید کرنا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں سب سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ معزز ہیں, وہ سینئر ہیں, اور ایک فیصلہ پہلے اگر ایک آئینی ترمیم آنے سے ایک طریقہ کار طے ہوا ہے, اس طریقہ کار میں تینوں ججز سینئر بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, ان کا نام بھی ٹھیک ہے, جس پہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے. اب ہمیں
وہ مان لینا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے. باقی بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں تنقید تو کوئی بھی نہیں کر رہا، جس طرح میں نے بھی شروع میں کہا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے جج ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب بھی بڑے اچھے جج ہیں، وہ سینئر موسٹ بھی تھے. تو کوسچنز ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیونکہ ایک مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آیا تھا، آپ لوگ ناراض ہوئے تو قانون سازی کر کے جناب اب ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا. نہیں دیکھیں یہی تو بات ہے نا کہ جج یہ نہیں کہتے جی یہ میرا جج یہ جج سب کا ہوتا ہے. جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے شخصیات کو نہیں دیکھنا، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس کیس ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، قانونی فیصلہ کرنا چاہیے. اور ججز کے فیصلے بولتے ہیں. پہلے تو یہی ہم سنتے تھے نا جی کہ جج خود نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. پھر وہ وقت پیچھے جو گزرا آپ کے سامنے ہے کہ یہ میرا جج ہے، وہ میں پھر نام کیا ان کو سب کو پتہ ہے ججز نے جو فیصلے کیے. پھر وہ اپنی مرضی کے جج اب اگر بٹھا کے بینچ کوئی بنتا تھا نا جب عمران صاحب کی حکومت تھی، اعجاز اللہ سے ایک جج تھا، ہر اس بینچ میں بیٹھا ہوتا تھا، اس پہ اعتراض بھی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں بھائی میں نے بیٹھنا ہے. اور وہ ہمارا مسلم لیگ کا کوئی بھی کیس ہو اس میں وہ بیٹھ جاتے تھے جج صاحب. اور اب جب انہوں نے چیف جسٹس بنا تھا وہ نہیں بنے نا، انہوں نے اپنے آپ کو کنٹروورشل بنا لیا، وہ پتہ چل گیا وہ چلے گئے، ان کے خلاف شاید ریفرنس بھی آتا کچھ ہوتا. تو اگر یہ 26 ترمیم جو آئی ہے اس سے ایک چیز اچھی ہوگی کہ اب جو جج صاحبان یہی آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، دیکھیں ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے اپنا فائز صاحب سے، اور کوئی عدلیہ سے کوئی رد عمل بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں یہ پہلے آرمی چیف کے لیے بھی ایک ہے نا کرائٹیریا، 4-5 نام آتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ چیف آرمی سٹاف بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی روایات قائم ہو رہی ہے، اس کو ہونا چاہیے. ہم کہتے تھے اچھا جی اس کے بعد میرا جج آ رہا ہے وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا ایک کمیٹی بن کی جوڈیشل کمیٹی جب بنی اس میں 3 PTI کے، دیکھیں یہ سارے جتنا بھی پروسیس چل رہا ہے اس میں شامل رہے ہیں، PTI کے لوگ شامل گئے. مولانا دیکھیں مولانا صاحب، میں ایک بات کروں، مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا، اور اتنا ٹائم لیٹ بھی ہوئے، اچھا ہوا لیٹ ہوئے کیونکہ کچھ ترامیم میں کچھ چیزیں تھیں، یہ بھی نکال دی یہ بھی نکال دی یہ رکھ لی. کچھ ہمیشہ کہتے تھے بیرسٹر گور صاحب کہ جی ہماری ساری جو اعتراضات تھے وہ مولانا صاحب نے سنے، وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نکالی، لیکن اینڈ میں کیا کیا انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ اس میں شامل ہو، ہمیں آپ پہ پورا یقین ہے لیکن ہم شامل نہیں ہوں. پھر اس کے بعد جب نام آئے تو نام بھی دے دیے، اور آخر میں کنسلٹیشن میں نہیں شامل ہوا، وہ شامل ہوئے تو یہ تو شامل ہونا چاہیے. میں اس دن تھا. سینٹ میں دیکھ رہا تھا آپ سب سے آگے جب وہ ترمیم ہونے والی تھی، میں نے کہا بٹ صاحب نے یہ منظور نہیں دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے ادھر آ کے کہ دیکھیں اب ہم نے یہ کہہ رہے تھے جی 2 ایک سیریت نہیں ہے، 200 آپ کے پاس اتنے بندے نہیں ہیں، نہیں ہوگا، ہو گیا نا. تو اب یہ سارا طریقہ ہو گیا. پھر آپ لوگوں نے کروا لی. میں ذرا عمیر صاحب کو کر لوں. عمیر صاحب یہ جو تنقید کر رہے ہیں بٹ صاحب، دیکھیں اس میں وزن ہے کہ آپ لوگ پروسیس کا حصہ بھی رہے تو کمیٹی میں بیٹھ جاتے اور جو بھی آپ کی فرسٹ چوائس ہوتی ہے اپنا موقف رکھتے وہاں پہ. دیکھیں نارمل کورس ہوتے تو چیزیں اسی طرح چلتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیں بنیادی اعتراض PTI کا کیا ہے، ہم کوئی بینچ میں کوئی ایک پرٹیکولر بندے کی ایلیویشن نہیں سیکھ کر رہے. ہم تو ایک الجہاد ٹرسٹ کیس نے جو پرنسپل سیٹل کیا کہ سینیورٹی پرنسپل فور موسٹ ہوگا، اور اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک میں آرٹیکل 175A میں آئینی ترمیم ہوئی اور سینیورٹی کا پرنسپل ہوا، اور تواتر سے چیف جسٹس صاحبان اسی پہ آتے رہے. اب فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہم نے امینڈمنٹ کی مخالفت کی، ہم نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیے. تو آج ہم جب ایک پروسیس جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں، ہم لائرز باڈیز کے جو انہوں نے کال دیا اس کو بیک کر رہے ہیں، تو ہم اس حصے میں اس پروسیس میں بیٹھ کے تو امپلائڈلی پھر سب چیزوں کو ایگری کر جاتے، تو پھر کس طرح سے بعد میں کہتے کہ جی ہم اس چیز سے ایگری نہیں کرتے. تو میرے خیال سے ویسے کچھ لائرز باڈیز نے تو ویلکم کیا، وہ بھی نہیں دینے چاہیے تھے، وہ انہوں نے جلد بازی کی. اسی لیے تو دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی کا رد عمل آیا اور اسی رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. ویسے کچھ لائر باڈیز نے تو ویلکم بھی کیا ہے، میں سن رہا تھا کہ وہ بالکل آپ کو جیسا لائرس کی پالیٹکس کا پتہ ہے کہ لائرس پالیٹکس ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، مگر جب براڈر ایشوز آتے ہیں نا تو ادھر جنرل لائر کی آواز کیری کرتی ہے. اور جنرل لائر نے دیکھیں پروفیشنلی ابھی دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا یحییٰ آفریدی صاحب ایلیویٹ ہو گئے ڈیزگنیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے وہ آئیں گے، انہیں اس طرح
سے پرابلمس کا احساس تب ہوگا کہ دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ونگز کلپ کر کے بٹھایا ہے. اب جو پہلے والے چیف جسٹس صاحبان کی پوزیشن تھی وہ اب آنے والے چیف جسٹس کی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ دیکھیں اسی میں کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گے جس کا اپنا ہیڈ ہوگا, جس کے بینچز حکومت نے نامینیٹ کیے ہوں گے, تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک بڑی سرمونیل سی پوزیشن بن جائے گی اور بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن بن جائے گی. آپ ڈسپنسیشن آف جسٹس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر چھوٹے لیول پہ چلے جائیں, براڈر ایشوز کو بھول جائیں, دیکھیں جورسڈکشن کے اتنے زیادہ ادھر مسئلے بن جائیں گے کہ ہر ایشو میں ایک طرف سے وکیل کہے گا اس میں آئینی مسئلہ ہے, جس وکیل نے کیس آرگیو نہیں کرنا ہوگا وہ کہے گا نہیں, شرارت سے کہہ دے گا یہ تو آئینی مسئلہ. پھر عدالت پہلے مین کیس کو نہیں ڈیسائیڈ کرے گی, اس چیز کو ڈیسائیڈ پھر اس کی اپیل کدھر جائے گی. مطلب یہ عجیب و غریب معاملہ بن جائے گا. پھر ایون ہائی کورٹ کے لیول پہ دیکھ لیں, ہماری ریٹیں آتی ہیں, ریٹوں میں سے ہمیں ایک انٹرا کورٹ اپیل کا ایکٹ ہے, لا ریفارمز ایکٹ ہے, جو انٹرا کورٹ اپیل دیتا ہے, 2 ججز پہ جاتا ہے. اب جب آئینی بینچز بن جائیں گے تو وہ آئی سی اے کی پروویژن ہی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. تو لٹیگنٹ کے لیے مسائل بہت سارے بنیں گے جو انہوں نے ورک آؤٹ نہیں کیا. پھر جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپیل کا 184(3) کے اگینسٹ دیا ہوا ہے اختیار, ادھر تو اپیل کے لیے کدھر جائے گا؟ آئینی بینچز تو آپ نے بنا دیے, تو ایپلیٹ بینچز کون بنائے گا؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور جب یہ ترمیم سامنے آئی تھی اس میں کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں بھی سمجھ. سب سے پہلے میں نے رابطہ کیا تھا جس شخصیت سے, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جدون صاحب, اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں. ایک چیز ان سے اور بھی پوچھنی ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا جدون صاحب, آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو تعیناتی بھی ہوگی اور اس کے بعد جو وکلا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک رد عمل آ سکتا ہے, کوئی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال یہ ایک ڈسکشن تو ہے لیکن کوئی پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی ایسی موومنٹ چلے گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم کسی پرسنالٹی کو ڈسکس کریں, ایز اے ہول ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کو ڈسکس کرنا ہے کہ آیا اس ترمیم کا امپیکٹ جو ہے وہ جوڈیشری پہ کیا پڑے گا, اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹائکاٹمی آف دی پاور ہے اس پہ کیا پڑے گا, اور عام پبلک جس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا جاتا ہے ان کی لائف پہ یا ان کے جو سپینز ہے کیسز کا ان پہ کیا پڑے گا. دیکھیں تینوں جج جو ہیں, جج پہ تو کسی میرے خیال میں کسی چینل پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہو رہا. تینوں جج جو ہیں کمپیٹنسی وائز, انٹیگریٹی وائز سارے مطلب, اور یہ آپ نے افریدی صاحب اور منصور شاہ صاحب اور اطہر من اللہ ایک ہی چیمبر سے آئے ہیں, یہ بڑے تینوں جو ہے کلوز فرینڈ ہیں. تو ان میں اسی لیے انہوں نے ریزائن بھی نہیں کیا کہ چلیں ان کو مل گیا ہے تو یہ کام کرنے دیں. اصل میں دیکھیں نا, اب جو جسٹس منصور شاہ صاحب تھے وہ سینیٹی پرنسپل کو اپلائی ہوتا تو وہ چیف جسٹس بنتے, لیکن گورنمنٹ نے ایک جو امینڈمنٹ کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ سینیٹی پرنسپل کو ختم کیا جائے اور جج جو ہے وہ ایک پینل سے مرضی کا لے کے آئیں. ٹھیک ہے, جو مطلب پہلے تو گورنمنٹ نے 5 کا پینل بنایا, لیکن اس کے 5 کے پینل کو کٹ کر کے یہ اچھا ہو گیا کہ 3 کا بن گیا. تو ایک مطلب آف دا ریکارڈ تو پروسیس تھا کہ کس طرح روکنا ہے اور کس طرح آگے جانا ہے. اب بات ہے کہ اگر دیکھیں آپ نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنس دینی ہے, یا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری زیادہ سٹرانگ ہوگی, جوڈیشری کی آزادی پہ کوئی قدغن تو نہیں لگ جائے گی. تو اگر گورنمنٹ ابھی کولیشن ہے تو 4 سال کے بعد کوئی اور گورنمنٹ آئے گی, یا جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ بھی اس امینڈمنٹ کو جب یہ گورنمنٹ میں ہوئیں گے تو ویلکم کریں گے, کیونکہ ساری پاور جو ہے اپوائنٹمنٹ کی ایک جج کی وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. بیلنس ان کی فیور میں ٹلٹ ہو گیا ہے کہ جو گورنمنٹ جس بندے کو چاہے گی وہی چیف جسٹس بنے گا. آپ سمجھتے ہیں جدون صاحب یہ جو بیلنس ٹلٹ ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کے لیے بہتر ہے, اوور آل نظام انصاف کے لیے بہتر ہے؟ یہ اس میں آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جوڈیشری غلط کام کر رہی تھی. دیکھیں غلط کام تو کوئی ادارے میں کوئی ادارہ پاکستان کے اندر 100% کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں کر رہا. جو جوڈیشری ہے اس کی انڈیپینڈنس کو آپ نے دیکھا ہے. آپ نے یہ میں تھوڑا سا اس پہ اس لیے مجھے ہنسی آئی, اعتراض اس لیے ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو ناصر بٹ صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی کی جماعت نے ووٹ دے کے سینیٹر بنایا ہے. آپ ان کو نہیں وہ تو کراچی سے ہے, ناصر صاحب کی جماعت نے نہیں بنایا, ناصر صاحب کی جماعت نے 2 اور بنائے, وہ پنجاب سے. مطلب تو وہ پھر آپ کو پتا ہے سر وہ کون سے تحریک استقلال سے جو انہوں نے پنجاب سے بنائے؟ بات یہ ہے کہ وہ بھی تو آزاد گروپ ہے نا. نہیں, اب میں جو بات سیریس نوٹ پہ ہے کہ وہ جب اب 2-3 ہفتے کے بعد جب یہ پتا چلے گا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ کون آتا ہے, اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ کوئی ایسا جج بن جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب کے پاس جو ہے پاور بالکل جو ہے نا, پھر اگین پاور جو ہے بیلنس جو ہے ٹلٹ ہو جائے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف. اب دیکھیں اس کے اندر لوگوں کے کیا مسائل آئیں گے.
لیٹیگنٹ کے مسائل سب سے زیادہ شروع ہو جائیں گے، اور آج سے شروع ہو گئے ہیں، صبح سے جب سے یہ ترمیم افیکٹو ہوئی ہے. آج دیکھیں سپریم کورٹ نے کتنے کیس جو ہیں وہ سنے نہیں ہیں اس وجہ سے کہ یہ آپ بالکل. اور اب تو سر مسئلہ یہ ہے نا کہ وکیل جو ہیں آپ جیسے وہ بھی کہیں گے یہ تو آئینی بینچ کا کیس ہے، اس کی تو فیس ہی بڑی زیادہ ہوگی، یا یہ اس بینچ کا کیس ہے. وکیلوں نے جو ہے اب آگے عوام کو انہوں نے بتانا ہے کہ جناب اب تو مسئلہ ہی بڑا ہو گیا. دیکھیں نہیں اس میں دیکھیں اس میں نقصان اس طرح ہے کہ ایک بندہ 20 سال کے بعد اس کا سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے یا ابھی پینڈنگ ہے یا لگ رہا ہے، تو 20 سال کے بعد آج جس طرح 2-3 کیس اٹھے ہیں تو ججوں نے 1 منٹ میں کہا جی آپ جو ہے نا یہ تو ہم سن نہیں سکتے، کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جائے. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کب بنے گا، اس کی کیا کمپوزیشن ہوگی، کس طرح پریزائڈنگ آگے جو سب بینچ بنے گے کہ 2 کا 3 کا کس طرح بنے گا. اگر ایک آدمی 20 سال کے بعد ایک کیس لے کے آتا ہے، لیٹ سے کوئی کرمینل کیس لے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو فیئر ٹرائل جو آرٹیکل 10A کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ملا ہے، میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے، میرا تو فیئر ٹرائل ہی نہیں ہوا. اب وہ بینچ کہے گا یار اب 10A کا جو آرٹیکل ہے اس کا کیس ہم سن سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہیں گے ہم تو نہیں سن سکتے، آپ اس طرح کریں کانسٹیٹیوشن بینچ پہ چلے جائیں. تو یہ اتنے مصیبت بڑھے گی لوگوں کے لیے، اتنا بیک لگا. یہ میں ریکارڈ میں باتیں کر رہا ہوں، آپ بے شک نوٹ کر لیں، پھر مجھے بلا لینا 2-3 مہینے کے بعد اگر دل کیا تو اس پہ بات کرنے کے لیے. تو یہ بیک لاگ جو ہے یہ دیکھیں میں آپ کو لیگل جو نہیں بالکل یہ اٹ میک سینس جو آپ بات کر رہے ہیں. بٹ صاحب یہ 26ویں ترمیم تو آ گئی، لیکن اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، آپ لوگ مزید ترامیم لانا چاہتے ہیں، مزید نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. نہیں ترامیم تو مزید آئیں گے نہیں جی، جو دیکھیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب نیا نظام آ گیا نا، تو نئے نظام کو آپ سمجھیں گے نا کہ اب ہر وہ جج تو نہیں کرے گا نا. چیف جسٹس نے کہا میں نے جو کہہ دیا وہ کروں گا، یہ 4 MPA میں ایسے اڑا دوں گا. میں کیا کرتا تھا ثاقب نثار، کیا کیا بندیال نے، کیا کیا اعجاز الحسن نے، وہ دوسرے آصف سعید کھوسا نے. تو وہ ٹھیک تھا پھر کہ انہوں نے ایک جماعت کو ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ آپ کو نہیں چھوڑنا جی ہم نے. وہ جب اس کا کیس تھا نا اقامہ پہ تو نکال دیا نا میاں صاحب کو، تو کیس کیا تھا پاناما، تو وہ آصف سعید کھوسا صاحب تو انہوں نے عمران خان کو کہا یار ہمارے پاس آؤ ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ تو جب ججز بلا کے ایسے کرتے تھے وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا نظام چلانے کے لیے نہیں ضروری ہے یہ انصاف ہے. اب یہ جج کہ آپ نہیں کہتے یہ میرا جج ہے یہ اس کا جج ہے. یہ جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، حکومت کے لوگ بھی ہیں. فیصلہ آج دیکھیں نا فیصلہ ہوا نا. ویسے بٹ صاحب دیکھیں جو شروع میں نے بات ایک عرض کی کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو راضی کرتے رہے کہ آئیں کمیٹی میں بیٹھیں، صاحبزادہ حامد رضا اور گور ایوب بیرسٹر گور دونوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے آپ لوگ دے رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن ملک کے چیف جسٹس کی تعیناتی میں وہ اپنا حصہ ڈالیں. مطلب یہ تھوڑا سا مذائقہ خیز نہیں لگتا؟ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے نا، اب اگر انہوں نے غلط کام کیا، انہوں نے جا کے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں یا کوئی، پھر انہوں کو چیف جسٹس نہیں دیکھو نا، آپ جب قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون آپ کو کھلا تو نہیں چھوڑے گا نا. اس کا حساب آپ نے عدالت میں جا کے دینا ہے کہ بھائی میں نے یہ کیا یہ نہیں کیا، وہ تو ایک کیس علیحدہ ہے نا. پر یہ بات ہے، اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ لوگ شامل ہو گئے وہ اس میں کمیٹی میں آگے نا 3 نام بھی بھیج دیے. بالکل بھائی آپ نے 3 نام بھیجے، آپ بیٹھے کیوں نہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد چیزوں کو حل کرنا نہیں بلکہ خراب کرنا ہے. نہیں اصل میں جب یہ گئے نا ادھر عمران خان کے پاس، ادھر بانی جڑا پی ٹی آئی والے کے پاس، اس نے کہا تم کدھر آگے، میرا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے، جاؤ ان دوسروں کو بلا کے لاؤ. آپ نے سنا اس نے کہ 3-4 اور بندوں کا نام جو ان کو لے کے آؤ، تمہاری تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا آ کے ہم نے سنا انہوں نے بڑی بےزتی کی عمران نے ان کی، یار تم کدھر آ گئے ہو، تمہیں مجھے باہر نکالنا تھا، میری بجلی بند ہے، میرا پانی بند ہے. تو آپ مجھے بتائیں، سنیں نا، اس کو ادھر دیسی مرغے دیسی گھی چیزیں ملتی ہیں، وہ تو امریکہ میں جا کے کہتا وہ نواز شریف طرح ایسی بند کر دوں گا. اب یاد آیا نا، تو انسان کو جو کرتا ہے وہ بہتا ہے. حالانکہ اس کو کورٹ نے اجازت دی ہوئی، ان کو آپ کولر بھی دیں، ان کو آپ ایکسرسائز کی مشین بھی دیں، وہ ساری چیزیں. آپ کہتے ہیں میرا چیک اپ نہیں ہوتا، تو آج عدالت نے ان کو بتایا کہ ان کے پاس تو ویسے بٹ صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے، دیکھیں سیاست تو سب کرتے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوئیں تو آپ کی جماعت کہتی رہی کہ میاں صاحب کو اجازت نہیں ملی. آج بھی عمران خان صاحب کی بہن عدالت میں تھی کہ میرے بھائی سے ملاقات کروا دو، کل وہ جیل کے باہر کھڑی تھیں. اگر ایک بہن کی بھائی سے ملاقات ہو جائے گی تو کیا جائے گا آپ کے؟ جب دیکھیں
عدالت ابھی انہوں نے جیل کے جتنے بھی ہیں نا قیدی سب کے لیے پابندی ہے کہ وہ ملاقات نہیں کر سکتے. تو اب ایک کے پہ تو نہیں ہم کھول سکتے کہ تم ملاقات کرو باقی نہیں کریں, سب کا حق ہے. وہ کہتے ہیں نا طریق انصاف ہے, اس کو تو زیادہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. جب اب وہ اجازت مل جائے گی. فیصلہ کیا کہ ان کا نام تحریک انصاف ہے تو ہم ان کو اس طرح کا انصاف نہیں میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف بڑی آ گیا. تو اب جیل کے سب قیدیوں کے لیے ملاقاتیں بند ہیں, چاہے وہ بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے. تو جب میں ذرا نیازی صاحب کو بھی ٹھیک ہے, میں ذرا نیازی صاحب سے بھی جو آپ نے بات کی ہے نا, میں ذرا آتا ہوں آپ کے پاس. جو یہی کہہ رہے ہیں کہ بنیادی مقصد آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی چیز حل نہیں کرنی, جہاں پہ بھی چیز حل ہونے لگے وہاں پہ کوئی ایسی بات کر دو کہ لڑائی پڑ جائے اور افراتفری اور سیاسی بحران رہے ملک میں. اچھا دیکھیں, یہ کس طرح کا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے حملے میں ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. سپریم کورٹ پہ آلریڈی یہ ایک پہلے حملہ کر چکے, آج یہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. انہیں بیسیکلی اجمل میاں ٹائپ کورٹس چاہیے, فیصلے ان کی طرف آئیں, ان کے لحاظ سے جو ہے نا ویلیڈیٹ کریں سارے معاملات. ٹھیک ہے, انہیں ایسے ججز چاہیے جو 4 سال ان کی اپیلیں فائل ہی نہ ہوئی ہوں. یہ پاکستان لینڈ کریں, ٹھیک ہے نا, طیارہ ہائی جیکنگ کی اپیل بھی فائل ہو جائے اور سزائیں بھی جو ہے نا اڑ جائیں. یہ اس طرح کا ریلیف چاہیے. پھر دیکھیں کہ تو یہ پاناما والے میٹرز میں, ٹھیک ہے, ادھر نہیں تھے, بھگوڑے ہو گئے, اب اسکانڈر کورٹ نے ڈکلیئر کیا, وہ آئے فوراً ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملا. انہیں وہ والی عدالتیں پسند ہے, اور ان کے خود لگائے ہوئے پودے جب ان کے خلاف ہو جائیں تو انہیں پسند نہیں آتے. ٹھیک ہے, آج تو یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام لے رہے ہیں. دیکھیں ان کے دور کی اپوائنٹمنٹس ہیں نا, بندیال صاحب کا نام لے رہے ہیں, کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ان کے دور کی بات ہے. سیاستدان بھول جاتے ہیں. دیکھیں ججز کبھی بھی کسی کے نہیں ہوتے, ان کا اپنا ایک ادارہ ہے. ہم سمجھنے کے قاصر ہیں. دیکھیں ہم دوسری اپوائنٹمنٹ سے کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں. دیکھیں یہ کمپیریزن ڈرا ہی نہیں ہو سکتا. عدلیہ ایک آپ کا ریاست کا ستون ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں نا پارلیمان کی عزت ہے, تو پارلیمان کا ایک وقار ہے, پارلیمان کا ایک اختیار ہے, وہ لیجسلیشن کر سکتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ وہ لیجسلیشن کا اختیار نہیں رکھتا, مگر اس میں ایک سرٹن ان بلڈ لمیٹیشنز ہیں جس کا انہوں نے بھی خیال رکھنا ہے, چاہے وہ اسلامک لاز کی پروویژن ہو یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ہو, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ اثر ہی ختم کر دیا. کیا کہ اب کئی دنیا میں ہوتا ہے, دیکھیں اپوائنٹمنٹس ٹھیک ہے ججز کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تھرو پارلیمنٹ اسکروٹنی بھی ہوتی رہی, امریکہ کی اگزامپل دیتے ہیں, مگر کہاں دنیا میں ہوتا ہے کہ بینچز جو ہے نا پارلیمنٹ کے ممبران بنائیں گے جن کے کیسز ادھر لگنے ہیں. مطلب یہ کہاں کا اصول ہے؟ 184(3) کی لیٹیگیشن اٹھا کے دیکھ لیں, آرٹیکل 199 کی لیٹیگیشن اٹھا کے دیکھ لیں, کس کے اگینسٹ ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے. اور وہی گورنمنٹ بینچز بنائے گی جس میں وہ کیسز لگیں گے, اور وہی اس بینچز کا ہیڈ سلیکٹ کرے گی. تو پھر خود دیکھ لیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں 25 کروڑ کا ملک ہے, 25 کروڑ کے ملک پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ دیکھیں ہمارے پاس فسکل سپیس, ہر طرح کی سپیس ختم ہو رہی ہے. یہ ان کی ہماری لڑائی کی بات نہیں ہے, یہ آنے والی ہماری نسلوں کا جو ہے نا سارا رزق ایٹ سٹیک ہے. دیکھیں 25 کروڑ ملک کو کوئی نہیں پال سکتا. ہم وہ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا صومالیہ سے برے چلے جائیں گے. ہمیں اگر اب تک بچایا ہے تو ہمارے اس فیڈرل نظام نے بچایا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اس پہ بریک لے لوں. میں آپ نے 9 مئی کیا, آپ نے عمران خان نے وہ جو یہ اسلام آباد آ کے جب اس نے کہا جی میں احتجاج کرتا ہوں, آگ لگا دی, نقصان پہنچایا بلڈنگ کو, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا, مطلب یہ ساری چیز میں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے. بار بار ویسے امریکہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. امریکہ میں جو کانگریس ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ کے اندر سے ایگزیکٹو آتی ہے, وزیر اعظم صاحب بھی آتے ہیں, وزیر قانون بھی آتے ہیں, اور پھر انہی کی جانب سے اس طرح کی ترمیم کے نتیجے میں عدلیہ کے اندر تعیناتیاں کرنا, اس کے اوپر بھی کوشچن کیا جا رہا ہے. لیکن جو بشرا بی بی کی ضمانت کا معاملہ ہے اور عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں, حالیہ تبدیلیوں کے بعد آگے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بشرا بی بی کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی, لیکن روبکار جاری نہیں ہو سکا. آج ان کو رہائی نہیں ملی. کل کیا ان کو رہائی مل سکتی ہے, اور اس کے بعد کیا عمران خان صاحب کو بھی مقدمات میں ریلیف مل سکتا ہے؟ جدون صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یہ ایک روٹین کا پروسیس ہے کہ آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے لیکن جو نیچے عدلیہ ہے وہاں سے روبکار جاری نہ ہو سکے؟ نہیں, بعض اوقات ہو جاتا ہے, اگر لیٹ ہو جائیں, آپ کو آرڈر لیٹ ملا ہے تو یہ تو سمجھتے ہیں وکیل سارے, تو ایک آدھ دن لیٹ ہو سکتا ہے, یا مطلب جو سسٹم ہے اگر آپ کے ساتھ بہت تیزی پکڑے تو پھر تیز بھی ہو سکتا ہے, لیکن مطلب اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ آج نہیں ہو سکے تو کل روبکار ایشو ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیں نا, کیسز تو ابھی اتنا جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں, وہ ابھی ان کو کافی انتظار کرنا پڑے گا میرے خیال. آپ کو مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا؟
نہیں پی ٹی آئی کو دیکھیں جس طرح پہلے دور میں میاں صاحب کے ساتھ کیا گیا اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہے. کورٹوں نے ان کو کافی ریلیف دیا ہے. اب جن کی جس طرح کے ان پہ مقدمے بنائے گئے ہیں بہت زیادہ, اس طرح سے ان کو ریلیف زیادہ اچھا ملا ہے بنسبت ان کے. لیکن انہیں تو آپ جو ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہے وہ ایک سائڈ پہ, وہ تو بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو اس میں جو کورٹ کا سسٹم ہے, دیکھیں نا آپ کیس آپ کے پاس 100-80-90 ہو تو ان کو تو ڈیلی ان کے کیس لگے ہوتے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی, ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی, ہر کورٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے ریلیف مل رہا ہے. تو ابھی بشرا بی بی کی اگر ضمانت ہو گئی ہے, اگر کسی اور کیس میں نوال نہیں کیا ہوگا تو وہ کل ریلیز ہو جائیں گی. اچھا بٹ صاحب, میاں صاحب خبر آ رہی ہے کہ بیرون ملک جا رہے ہیں, انتظار کر رہے تھے کہ ترمیم ہو جائے تو اس کے بعد اجازت ملے یا مطلب جماعت کی طرف سے, تو پھر وہ چلے جائیں. میں جہانگیر جدون صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی, اس سے بہت زیادہ کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے یہ جو 26ویں ترمیم آئی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے, نہ میرا جج نہ تیرا جج. آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں, 9 مئی ہے, توشہ خانہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ملک ریاض کو وہاں وہ پکڑا گیا اور جب اس کے پیسے ادھر آئے تو آپ نے کہا جی یہ کابینہ کو کہا یہ ملک ریاض کے میں اس میں جمع کرا رہا ہوں جرمانے میں. یہ میں تو نہیں کہا نا, آپ نے تو نہیں کہا نا, یہ عمران نے کیا. اس کا جواب دے گا توشہ خانہ تھا گھڑی, میں نے تو نہیں کہا نا جا کے بازار میں اس کی قیمت لگوائیں اور پھر خرید لیں, یا تو خود رکھ لیتے نا. تو بندہ کہتا ہے بھائی میں نے خود رکھ لی, مجھے بٹ پسند صاحب ہے. سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, دیکھیں ان کو جیل میں رکھنا, اگر توشہ خانے میں چلیں, مان لیے گڑبڑ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کے پاس کون سا عہدہ تھا, عہدہ تو خان صاحب کے پاس تھا, ان کے اوپر چلائے مقدمات, ان کی اہلیہ کو اس طرح پکڑ لینا, کیا یہ مطلب دیکھیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ ایک اور بھی تھی, وہ جو باہر چلی گئی امریکہ, فرق ہوگی. وہ پنجاب کا حکومت کون چلا رہا تھا, وہ بول رہا تھا نا, وہ آپ کہتے تھے نا کہ ڈی سی وہ پیسے لے کے ڈی سی ٹرانسفر کرتی تھی. یہ تو سب باتیں آپ کے سامنے ہیں. وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے کتنی کارکردگی تھی ان کی. پر مسئلہ یہ ہے نا کہ اب آپ کی حکومت ہے, کوئی 4-5 ڈی سی آپ لوگوں نے برطرف کیے ہیں جنہوں نے پیسے مجھے آپ بتائیں, نہیں مجھے آپ بتائیں نا, اب آپ کو کبھی خبر ملتی ہے کہ ڈی سی پیسے لے کے لگ رہا ہے؟ پر جو پہلے لگ رہے تھے وہ ڈی سی کدھر ہیں, وہ واشنگٹن ڈی سی چلے گئے, وہ ڈی سی بتائیں نا, ہمیں دکھائیں کون کون کے چہرے دکھائیں کہ یہ ڈی سی ہے جس نے پیسے دیے تھے گوگی کو. سامنے تھا آپ کے سامنے جب ہوا. بشرا بی بی نے, میں کہتا ہوں آپ کو آئی ٹی او ملتی تھی نا کہ تم میرے گھر میں کیوں آئے, اپنے سیکرٹری اس کو کہہ رہی ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے سامان چیک کرنا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے عدالت میں جا کے, جیسے ان کی ضمانت ہوگی, اچھی بات ہے, عدالت نے کیا نا ضمانت, ان کی عدلیہ آزاد ہے نا. ہمارے وقت تو ایسا بھی نہیں ہوتا تھا, کیس نہیں سنے جاتے تھے. تو عمران کا تو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, ایک مطلب 190 ملین کی چوری میں پیش ہو رہا ہے, اس کو چیف جسٹس کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی تو آپ کے سامنے ہیں. ان کی سہولت کاری ہوتی رہی ہے عدلیہ سے. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں ایسا ہوتا رہے نا. اب بشرا بی بی کو ضمانت ہو گئی ہے, وہ آپ کی بات ہے, آج صبح بیل ہو جائے گی, ان کی تو بیل ہو گئی, صبح وہ چل کے جمع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے حکومت اثر انداز تو نہیں ہو رہی نا ججز پہ, عدالت نے ان کو ضمانت دی. ہمارے وقت تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ خواجہ آصف صاحب جب پکڑے گئے, ان کو پکڑ کے لے گئے تو 3-3 4-4 مہینے درخواست ہی نہیں لگتی تھی. ان کا تو فائدہ ہے, ابھی درخواست دیتے ہیں شام کو کوڈ لگ جاتی ہے. عمیر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں آپ لوگوں نے لوگوں کو پکڑا, بلکہ وزراء آ کے آپ لوگوں کی پریس کانفرنس کرتے تھے کہ نیب سے بڑی خبر آنے والی ہے, وہ بھی اندر ہوگا. خواجہ آصف صاحب اندر گئے, خواجہ سعد رفیق صاحب گئے, احسن اقبال صاحب کے اوپر ہوا مقدمہ, مریم بی بی گرفتار ہوئی, فریال تالپور گرفتار ہوئی. تو آج جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی ہماری پروسیکیوشن ہو رہی ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے ہماری, تو یہ کچھ سب کچھ تو آپ لوگ بھی کرتے رہے. اچھا, بنیادی طور پہ خان صاحب کے کیسز کا کمپیریزن ڈرا کر لیں ان کے کیسز سے, ٹھیک ہے, کوانٹٹی تو بنائی ہے, کوالٹی ان کی کیسز کی دیکھ. چلے میں پی ٹی آئی کا ہوں, آپ اس طرح سے نہیں, مگر انالیٹیکلی ان کے والے ایلیگیشنز اور ہمارے والے ایلیگیشنز کو کمپیریزن میں دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. وہ ٹی ٹی والے, ٹھیک ہے, کیس, وہ حدیبیہ پیپر مل, ساری وہ سہولت کاری سامنے نظر آ جائے گی. پھر آپ دیکھ لیں گے عمران خان کی فیملی کا آپ نے کوئی فرد نہیں چھوڑا جیل سے باہر, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں آپ کو کل کو ہانٹ کریں گی. یہ ٹائم پیریڈ ان کا کیلکولیٹ کر لیجئے گا, اور یہ اپنی بے وقوفی سے, عمران خان صاحب کا آلریڈی قد بہت بڑا ہے, مگر یہ اتنا بڑا کرنے جا رہے ہیں کہ انہیں جگہ نہیں ملے گی. یہ بہت اپنے لیے پریشانی بنا رہے ہیں. اور دیکھیں چیزیں اس طرح سے حل نہیں ہوتی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا دب جائیں گی, انہیں خوف ہی یہی ہے. یہ جو ابھی انہوں نے ترمیم پاس کی ہے, یہ کس وجہ سے پاس کی ہے؟ انہیں عمران خان کا خوف ہے. اور یہ ترمیم بیسیکلی ان کے لیے نہیں پاس ہوئی, انہوں نے 2/3 اکثریت سے بیسیکلی میاں صاحب کے جانے کی اجازت لی ہے, اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. انہیں اس ترمیم سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونا. جی آپ لوگ بھی 50 بل ایک دن میں پاس کرتے تھے, پھر خود کہتے تھے خان صاحب کے جناب وہ جنرل فیض بندے اکٹھا کرتا تھا تو ہمارا کام چلتا تھا. نہیں, وہ بلز کے انالیسز
کیسز نکال لیں وہ سارے FATF سے ریلیٹڈ تھے. مطلب آپ لوگوں نے جو کیا وہ ملکی مفاد میں تھا. IMF ریلیٹڈ لیجسلیشن انہوں نے ابھی نہیں کی, سارے انہوں نے اس طرح سے اپنے سارے اینٹی منی لانڈرنگ لاز اگر ہم نے اس میں واٹر ٹائٹ کیے, ابھی بھی جو IMF نے کہا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ابھی CPEC سے نہیں رول بیک کیا, انہوں نے کہا اسپیشل اکنامک زونز جتنے ہیں ان پہ آپ نے سبسڈی نہیں دینی, کیا انہوں نے نہیں سائن کیا. تو بات ہے کچھ آپ نے فسکل ٹائٹننگ کے لیے میجرز لینے ہوتے ہیں, تو وہ تھرو پروسیس پارلیمنٹ کی پروسیس ہوا, یہ ہم نے وہ آرڈیننس پاس کر کے نہیں معاملہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں کی. دیکھیں ایک پیج تھا نا آپ کا بھی, اور جنرل فیض صاحب آپ کی ہیلپ بھی کرتے تھے, تو وہ اس وقت آپ کو قابل قبول تھا. یہ سہولت کاری پیچھے سے چلے جائیں, یہ میں پہلے بھی کسی شوز میں ذکر کیا تھا, آپریشن مڈ نائٹ جیکل سے چلے جائیں. جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانی تھی تو بریگیڈیئر امتیاز نے یہی والی سہولت کاری کی تھی. سارے نے سہولت کاری کی ہوئی ہے, جس کا رول ہے بات ہے اس چیز کو لے آئیں, جوڈیشل کمیشن بنائے اور سزائیں دیں. اور پالیٹکس میں ایسے 2018 والا پھر آپ مان لیں کہ آپ ان کے ساتھ چلیں, تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. اگلی دفعہ آپ کو دوبارہ دیں گے تو پھر کوشش کریں گے کہ بحث کو یہاں سے آگے بڑھائیں. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.